अपने देखने और सुनने वालों को कैनिका और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर का 28वां इतवार है, आम इतवार है, और ये साल दोम है। और हम बहुत तेज़ी से आमद के औकात की तरफ जा रहे हैं। और अब जूं-जूं वक्त गुजर रहा है, अब देख रहे हैं कि तीखापन भी कुछ बढ़ता जा रहा है। आज की अंजील सुन लें ज़रा। पहले आप अपनी बाइबल्स ले आएं, फिर मैं आपको हवाले पेश करता हूँ। आज का पहला हवाला है, पहली तिलावत है हिकमत की किताब, उसका 7वां बाब 7वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक। और ज़बूर 90 है, 90। बाज़ में 89 भी इसको कहा जाएगा। और मेरे नज़दीक तो ये पूरा ज़बूर जो है ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मेरा पसंदीदा ज़बूरों में से एक है, और ख़ास तौर पे इसकी चंद आयात तो मुझे बहुत भाती हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसे पूरा पढ़ें। उसके बाद पौलुस रसूल का ख़त है इब्रानियों के नाम, उसका 4था बाब 12वीं आयत से 13वीं आयत तक। और फिर आज की इंजील जलील है मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक, उसका 10वां बाब 17वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक। 17वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक। आज बड़ी दिलचस्प है सारी ये इंजील, और हम इसे ज़रा बड़े ध्यान से, और ये आपने बहुत दफ़ा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं, आपने इसे बहुत दफ़ा सुना और पढ़ा होगा, और बहुत से इसके बारे में बयान भी, और हमने पिछले साल भी इस पे गुफ्तगू की थी। और ज़ाहिर है ये वो तिलावतें हैं जिन पे कि अक्सर गुफ्तगू होती ही रहती है। तो सुनिए, पहले हम तिलावत करेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद बातचीत करेंगे। तो ये है मरकज़ की इंजील, उसका 10वां बाब 17वीं आयत से। और जब वो निकल कर राह में आया, एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ है, जिना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, है उस्ताद, इन सब पर तो मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, ताकि तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी दौलत बहुत थी। तब यीशु ने नजर दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, क्योंकि खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। और पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों
یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے لیے اور انجیل کے لیے چھوڑ دیا ہو، جب اسی زمانے میں 100 گنا نہ پائے گا، گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور بال بچوں اور کھیتوں کو اذیت کے ساتھ اور آنے والے زمانے میں ہمیشہ کی زندگی، لیکن بتیرے جو اول ہیں آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہیں وہ اول۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، ہم بہت دفعہ خدا کی بادشاہی پہ، میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم نے بات کی ہے، لیکن آج کی یہ جو انجیل ہے اور اس کے ساتھ جو حکمت کی تلاوت ہے، حکمت کی کتاب اس کا 7واں باب، وہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا کچھ یہ 2-3 آیتیں ہیں، یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آرزو کی کہ تو مجھے فہم عطا کر۔ میں نے التجا کی تو حکمت کی روح مجھ پر نازل ہوئی۔ میں نے اسے عصاؤں اور تختوں پر ترجیح دی اور اس کے مقابلے میں دولت کو ناچیز جانا، اور نہ میں نے بیش قیمت نگینے کو اس کی مساوی کیا، کیونکہ سب سونا اس کے مقابلے میں تھوڑی سی ریت ہے اور چاندی اس کے سامنے مٹی سمجھی جاتی ہے، اور میں نے اسے تندرستی اور خوبصورتی سے زیادہ پیار کیا، اور میں نے اسے اپنے لیے بجائے روشنی کے لیا، کیونکہ روشنی معدوم نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ سب قسم کی اچھی چیزیں مجھے مل گئیں، بس اس کے ہاتھوں میں سے میں نے بے حساب دولت پائی۔ یہ جو اقتصاب یہ میں نے پڑھا ہے، یہ حکمت کی کتاب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ سلیمان نبی نے لکھی ہے، انہی کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، اور یہ یونانی میں تھی۔ جس نے بھی ترجمہ کیا ہوگا اس نے ترجمہ کیا ہوگا، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ سلیمان کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا اقتصاب، یہ دیکھیں، ہم نے بھی اس نوجوان امیر کی ہم نے بات سنی جو یسوع کے پاس آ کے اور ہمیشہ کی زندگی کی درخواست کرتا ہے، اور ایک نوجوان یہ سلیمان ہے بادشاہ، جو یہ بتاتا ہے کہ اس لیے میں نے آرزو کی تو مجھے فہم عطا ہوئی۔ یہ جو اس کی فہم عطا ہونے کی ہے، دیکھیں جب یہ سلیمان بادشاہ بنا نا، تو خدا اس سے پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ سلیمان نے اس نے کہا کہ بس تو اپنے بندے کو فہیم دل عطا فرما، فہیم دل عنایت کر، تاکہ میں تیری قوم کے درمیان انصاف کر سکوں اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو خداوند نے اس بات سے خوش ہوا کہ سلیمان نے ایسی چیزیں مانگی ہیں۔ خداوند نے اس سے کہا کہ چونکہ تو نے یہ چیزیں مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، بلکہ تو نے اپنے لیے عقل مندی مانگی تاکہ انصاف کرنے میں امتیاز کرے، پس دیکھ میں نے تیری بات کے مطابق کیا، دیکھ میں نے تجھے دانش مند فہیم دل دیا، یہاں تک کہ تیری مانند پہلے کوئی نہ ہوا اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مثل برپا ہوگا، اور جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی میں نے تجھے دیا، یعنی دولت اور حشمت، ایسا کہ تیرے دنوں میں بادشاہوں میں سے کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ نوجوان بادشاہ بنتا ہے، خدا اس سے اس کی رضا پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، اور وہ اس سے دانائی مانگتا ہے، حکمت مانگتا ہے، اور خداوند نے اس کو
حکمت عطا کی. اور ایک جگہ بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ صرف حکمت عطا نہیں کی، اور خدا نے سلیمان کو دانش اور نہایت ہی تیز فہم دیا، اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند دل کی وسعت بھی. کتنی بڑی بات ہے کہ خدا کس قدر خوش ہے اس بات سے کہ دیکھیں یہ ہے ساری چھوٹی سی ایک اس نوجوان کی جو یسوع کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں. ظاہر ہے اس کے پاس اتنی دولت تو نہیں تھی جتنی کہ سلیمان کے پاس تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بے تحاشا امیر تھا، اور اس امیری ہی کے حوالے سے اس کی اپنی ایک حیثیت تھی اپنے معاشرے میں. اور اب وہ دیکھیں بڑا عجیب ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ یسوع کے پاس آتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ اس کے ہونے کے باوجود کوئی چیز تھی جس سے وہ لیک کر رہا تھا، جسے وہ اپنی کمزوری سمجھ رہا تھا، جس سے وہ مطمئن نہیں تھا. اور اس کو وہ تھا کہ کیا چیز کمی ہے. وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اب دیکھیں یسوع تو جانتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. اس کو پتہ نہیں کہ وہ شاید صرف اطمینان کو، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، جیسے ہم نے دیکھا ہے ہماری زندگی کے تجربات ہیں، بڑے بڑے امیر ترین لوگ جو ہیں وہ اس قدر غریب ہوتے ہیں ذہنی اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، کہ ان سے بڑا غریب اور کوئی نہیں ہوتا. اور شاید یہی غربت تھی اس نوجوان کی بھی جو یسوع کے پاس، اور یہ ضرور بے چین ہوگا، یہ اس کے اندر سکون نہیں ہوگا. وہ یسوع کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہمارے جہاں بڑے عرس بھی ہوتے ہیں اور جہاں بڑے مذہبی اکٹھ ہوتے ہیں، وہاں بڑے بڑے امیر لوگ آ کے منتیں مانتے ہیں. ان کو کیا ہے؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، پھر وہ کس چیز کی بے چینی ہے؟ یہ جو بے چینی ہے یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی وہ کیا ہے جس کے لیے. اور ہمیشہ کی زندگی دیکھیں وہ سلیمان نے کیا کہا کہ مجھے تو دانائی، مجھے فہم عطا کر، مجھے حکمت دے. اور حکمت جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ خدا کی روح جو ہے وہ خدا کی محبت ہی سے آتی ہے. یہ جو حکمت ہے، دانائی ہے، یہ فہم ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محبت سے الگ ہے. جب تک محبت نہیں ہے نا، دیکھیں محبت تھی خدا سلیمان کے پاس آتا ہے، اور محبت تھی سلیمان خدا کے پاس اسے اپنی درخواست لے کے جاتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. تو یہ جو محبت ہے یہ بڑی چیز ہے، اور اسی محبت سے وہ مانگتا کیا ہے؟ وہ خدا اس سے پوچھتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے فہم چاہیے، حکمت چاہیے. اور یہ شخص آتا ہے جو یسوع سے کہتا ہے مجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے. اب یہ ہمیشہ کی زندگی کا تصور یہ بڑا نیا تھا یہودیوں میں. یہ یسوع کے بعد آنے میں، اسے پہلے تھوڑی بات، یہ جو وہاں کے جو حاکم کہہ رہا ہوں، جو عالم تھے، مذہبی رہنما تھے، فقی اور فریسی، وہ اس کو مانتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی. شاید اس کی وہ بات کرتے تھے. وہ کلیئر نہیں تھے کہ یہ کیا ہے. لیکن یسوع بہت واضح ہے، اور جب اس نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کو پیار آیا. یہ جو کچھ بھی ہے، یہ مکالمہ جو اس نوجوان کا اور یسوع کا، یہ ہم ہیں اصل میں، یہ ہماری زندگی ہے. ہم شاید امیر نہیں ہیں، لیکن ہم ابھی بھی ہم تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمیشہ کی زندگی ملے. اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے، کہاں ہے؟ یسوع نے بہت اچھے طریقے سے بتایا تھا، بہت صاف طریقے سے بتایا تھا، کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے
وہ کیا ہے، اور ہم تو اس پہ اکثر بات کرتے ہیں، اور یہ سارا نچوڑ اس نے وہ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں ان 8 آیتوں میں دیا ہے کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ جب تک انسان کا رویہ، دیکھیں رویے کیسے ہیں، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، یہ روح کی غربت کا رویہ انتہائی خوبصورت چیز ہے۔ روح کی غربت یعنی آپ کو کسی چیز کا لالچ رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ کی روح کو کیا چاہیے؟ آپ کی روح کو صرف پیار چاہیے، آپ کی روح کو خدا کی موجودگی چاہیے، آپ کی روح کو خدا کا ساتھ چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ جو غریبی ہے، جو روح کی غریبی، یہ جس کے پاس ہوگی اسے اور کیا چاہیے؟ اور اس کے بعد اسی طرح جو حلیم ہیں، جو غمگین ہیں، جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جو رحم دل ہیں، جو پاک دل ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ ساری، آپ کیا کہیں گے ان کو، کیا نام آپ دے سکتے ہیں؟ یہ خاصیتیں، میں خاصیتیں بھی نہیں کہوں گا، یہ وہ تمام اضافتیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اگر ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز، دیکھیں یہ کب ملتی ہیں، یہ کب ملتی ہیں؟ سلیمان نے سب کچھ چھوڑ کے اپنا، صرف اس نے دانائی مانگی، اور جب یسوع اس نوجوان کو کہتا ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ اور میرے پیچھے ہو لے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ غمگین ہو کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ دینا نہیں چاہتا، کیونکہ دینا جو ہے یہی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے، اور یہی سب سے بڑا محبت کا عمل ہے۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتا، اگر میں دے نہیں سکتا، میں چھوڑ نہیں سکتا، اگر میں چھوڑ نہیں سکتا اور اپنی ان تمام ملکیتوں اور جائیدادوں اور دولت سے چمٹا رہنا چاہتا ہوں، تو پھر خدا کی بادشاہی میں تو میں داخل نہیں ہو سکتا، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، اس کے لیے مجھے وہ چھوڑنا پڑے گا، تبھی خدا مجھے سب کچھ۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے، مثال کیا حقیقت ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے، اپنے بیٹے، وہ اکیلا بیٹا جسے وہ پتہ نہیں کتنا چاہتا ہو، وہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اس کو قربان کرنے، وہ دینے چلا جاتا ہے، اور وہ جب دینے لگتا ہے تو خدا اسے روک لیتا ہے۔ خدا نے دیکھ لیا کہ یہ واقعی یہ خدا کی بادشاہی کے لائق ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کو برکت ملتی ہے اور جو اس کی نسل بڑھتی ہے وغیرہ، وہ ایک الگ سے پورا ایک بیان ہے۔ تو یہ ہے کہ دینا جو ہے، اصل میں خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کی جو قیمت ہے، وہ قیمت یہی ہے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں، مطلب کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا۔ خدا کی بادشاہت ہم گنتے ہیں کہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، ٹھیک ہے، یہ ارکان جو ہیں یہ خدا کی بادشاہی کے ہیں، لیکن جب تک محبت نہیں ہے، نہ تو انصاف سچا ہے، نہ سچ سچا ہے، نہ آزادی سچی ہے، نہ صلح سچی ہے۔ محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ محبت ہی وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں سب کچھ ہم سے، یعنی قربانی جو ہے وہ محبت ہی کا نام ہے نا۔ تو یسوع نے اپنی محبت کو، خدا کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اس نے سب کچھ ہمارے سامنے کر کے دکھا دیا، اور اپنے آپ کو کیسے قربان کیا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ دیکھیں یہ نوجوان جو آتا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس یسوع نے ہمارے لیے مرنا ہے، وہ تو اسے استاد ہی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا لائق، کوئی پہنچا ہوا انسان ہے، تو یہ میرے لیے یہ شاید دعا بھی کر دے۔ لیکن اصل میں تو یسوع صرف یہ دکھانے، سمجھانے، بتانے اور ثابت کرنے آیا تھا کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے، اس میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے آج دنیا میں جتنے ہمیں تفرقہ ہے، جتنی مشکلات ہیں، جتنا ظلم و ستم ہے، وہ جو سچ جو ہے وہ اس کو محبت کے بغیر اپلائی کیا جاتا ہے، وہ تشدد بن جاتا ہے۔ سچ کو
جب آپ محبت کے بغیر اس کی جب وضاحت کریں گے تو وہ تشدد، وہ وہ جبر بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح انصاف جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے اگر اس میں محبت نہیں ہے۔ اور یہ آزادی میں محبت، تو یہ تو آپ غلامی کی پرورش کر رہے ہیں، لوگوں کو غلام بنائے محبت کے نام پہ۔ اور اسی طرح جو جو صلح کہتے ہیں بغیر محبت کے، لے جی میں کہنا نہیں چاہتا کہ ہم اگر کوئی چیز قائم کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم ان لوگوں کو نہیں ماریں گے، ان کافروں کو نہیں ماریں گے، وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی، یہ کس قسم کی صلح اور امن کی بات ہے؟ بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ محبت کے بغیر خدا کی بادشاہی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پہلی چیز جو ہے خدا کی بادشاہی کے لیے ہی محبت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، جیسی ہماری زندگیاں ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم محبت کو کیسے ہم اسے قربانی کی شکل دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ صرف ایک رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک رویہ اپنا لیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو دینا بھی آ جائے گا اور قربان ہونا بھی آ جائے گا۔ دل کے اندر وہ نیت جب پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے، آپ کا کیا خیال ہے کہ مدر ٹریزا کوئی بڑی لکھپتی تھی جب اس نے یہ شروع کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جولائی 1946 کی بات ہے، جب وہاں کلکتے میں مسلمان اور ہندوؤں میں قتل و غارت شروع ہوئی تھی۔ وہاں سے قتل و غارت شروع ہوئی تھی، اور اس قتل و غارت میں سب کچھ بند تھا، اور یہ سسٹر بیچاری یہ کئی دنوں سے بند تھی اپنے کانوینٹ میں، یہ نکل نہیں سک رہی تھی۔ اور پھر یہ مدر ٹریزا سینٹ ٹریزا جو بنی ہے، یہ پھر نکلی اپنی دو سسٹروں کے ساتھ، اور پھر زخمیوں کو لے کے، اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے قربان کر دیا۔ دیکھ لیں کہ کیا سے کیا بن گیا۔ ایسے ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا میں کیا کر سکوں گا۔ نہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے ونسٹن چرچل کی بات بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے کماتے ہیں، لیکن زندگی کے لیے ہمیں دینا ضروری ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ زندگی کے لیے ہمیں دینا ہے، قربان کرنا ہے، اپنی قربانی دینی ہے، لیکن ہم زندہ رہنے کے لیے تو ہم کما لیتے ہیں روٹی کپڑا مکان۔ یہ خدا کی بادشاہت، ہم جب ہمارے بہت سے دوست بھائی، جب بھی ایسے بات ہوتی ہے خدا کی بادشاہت کی، تو وہ ناک منہ چڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ وہی مذہبی گفتگو ہے، یہ وہی بات چیت ہے۔ حالانکہ یہ روزمرہ زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم نے جب تک اسے اپنی زندگی، روز کی زندگی نہ بنایا، ہم کبھی بھی خدا کی بادشاہت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم اسے صرف اتوار کے دن اور گرجوں میں اور تلاوت کر کے ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ یہ روز کی ہر قدم جو ہم اٹھاتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ اس چیز کا ہم سے وہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے سوچ کے نکلنا ہے کہ کہاں کہاں تم نے قربانی دینی ہے، چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو، چاہے تمہاری ذات کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی اعتبار سے بھی ہو، وہ کرنا ہے۔ اور یہ جو قربانی اور یہ جو خدا کی بادشاہت، اب مجھے تو آسان بھی لگتا ہے، لیکن مشکل اس لیے لگتا ہے کہ سب اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا سب سمجھیں گے کہ یہ اصل میں یہ جو خدا کی بادشاہت ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، محبت، اور اس محبت کے ساتھ وہ قربانی، اور اس کے ساتھ دینے کی نیت، اور کہانی ختم، خدا کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ اور اسی کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے رہیں کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قربانی دینے سے نہ گریز کریں، چاہے کسی طرح کی ہو، کیونکہ محبت کی سب سے بڑی علامت دکھی لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اور بیچارے جو معذور ہیں، محکوم ہیں، ان کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ دینا، کچھ دینا، یہ ضروری بنتا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔